बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो का ताल्लुक़ क्लास फर्स्ट ईयर की सलीस उर्दू से है। इस डिजिटल क्लास में जो कि उर्दू ज़बान और अदब की तरफ से पेश किया जा रहा है, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक का नाम है हज अकबर। हज अकबर, सबसे बड़ा हज। सबसे बड़ा हज जुमा के रोज़ होता है। जुमा के रोज़ जो हज पढ़ा जाता है उसे हम हज अकबर कहते हैं, और दूसरे जो हज होते हैं उनके मुकाबले में इसका सवाब कुछ ज़्यादा होता है। ये तो सबक का नाम है, लेकिन हज अकबर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? हज अकबर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इसका ताल्लुक़ नसर की सिन्फ अफसाना से है। अब जब तक अफसाना को नहीं समझ सकते तो इसको समझना मुश्किल है कि ये किस किस्म की तहरीर थी, किस किस्म की कहानी थी, किस किस्म का जो उसमें इबारात शामिल की गई थी उसका ताल्लुक़ क्या था। इन चीज़ों को समझने के लिए हम सबसे पहले अफसाना को समझेंगे कि अफसाना है क्या। अफसाना बुनियादी तौर पर छोटी कहानी को कहते हैं। ऐसी मुख्तसर कहानी जो 1-2 घंटों में पढ़ी जा सके और उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा सामने आ जाए, उसे हम अफसाना कहते हैं। अफसाना जब हमने नावल पढ़ा था एक रोज़ पहले वीडियो में, नसू का ख्वाब में नावल की डेफिनेशन भी की थी, तो नावल का ताल्लुक़ हमने दिखाया था दास्तान से, यानी नावल दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो अभी हम कह सकते हैं कि अफसाना नावल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। किस तरह? दास्तान में बहुत सारी ज़िंदगियाँ थी, नावल में एक ज़िंदगी थी, और अफसाना में ज़िंदगी का एक पहलू है, यानी मुख्तसर तरीन की तरफ हम आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ज़िंदगी का एक पहलू किस तरह बयान किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट ने, अगर आप पर हम अफसाना लिख रहे हैं तो हम ये कतन तौर पर नहीं लिखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, आप अपने पेरेंट के साथ किस तरह गुजारते हैं, आप सोसाइटी में आपकी लेवल क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप सोसाइटी में किस तरह गुजारते हैं, ये कतन तौर पर नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि आप बीइंग अ स्टूडेंट कैसे हैं, आपका जो तालिब इल्मी वाला हिस्सा है ज़िंदगी में वो किस तरह का है, इसको हम कहेंगे अफसाना। इसी तरह की बात जो है अपना प्रेमचंद ने हमें इसमें भी बताई है कि भाई जब हम इस सबक की तरफ आते हैं तो शाकरा को देखते हैं कि शाकरा की बदमिजाजी का जो ज़िंदगी का पार्ट है वो किस तरह है, अब्बासी की जो खिदमत गुजारी का पार्ट है, जो नसीर से उसकी अफेक्शन है उसका पार्ट क्या है, या जिस तरह अपना नसीर है, नसीर की ज़िंदगी यानी वो किस तरह गुजरती है उसके एक ही पार्ट दिखाया जाता है हमें। तो इसी तरह इस तरह जो शाकरा का जो शौहर है साबिर हुसैन की ज़िंदगी का जो एक पार्ट है, घरेलू ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, उसको हम देखते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी का कोई भी इसमें एक पहलू शामिल है, हर किरदार का एक पहलू शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अफसाना ज़िंदगी के एक पहलू को बयान करने का नाम है। तो आते हैं हम लेसन की तरफ। लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो, यानी लेसन जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद का असल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। 1880 में गांव लम्ही में पैदा हुए। मुंशी जो उर्दू हिंदी के दोनों ज़ुबानों के माहिर और इंशा पर्दाज थे, उनका शुमार उर्दू के बेहतरीन इंशा पर्दाजों में होता है। उनके अफसाने इस्लाह मुआशरत के लिए होते हैं। ज़बान और बयान इतना दिलकश होता है कि कोई अफसाना शुरू करें तो ख़त्म किए बगैर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मुंशी जी ने 1936 में वफ़ात पाई। ये तो सिंपल सा एक मुख्तसर सा तारुफ था मुंशी प्रेमचंद का। तो उसके जो अफसाना है उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, और बल्कि ऐसा करते हैं कि सबक को हम हस्ब मामूल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हज अकबर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। हज अकबर बड़ा हज है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग मौलाना रूम ने फरमाया है, ये एक जो दिल बदस्तवर हज अकबर, ये आपकी किताब में भी शामिल है, आप एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आपको नज़र आएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं फ़ारसी शायरी में, दिल बदस्तवर के हज अकबर अस्त,
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دل بدستور کے حج اکبر است۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی دل جوئی کرنا، دل خوش کرنا حج اکبر سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ بھی اس نے بتائی ہے کہ یعنی دل خوش کرنا کعبے سے بھی بہتر ہے، حج سے بھی بہتر ہے، کیونکہ حج ہم کعبۃ اللہ شریف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی ہے اس نے کہ کعبہ تو جو ہے وہ خلیل آذر نے بنایا تھا، لیکن دل جلیل نے بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے، یہ دل خدا کی گزرگاہ ہے، اسی لیے کہ حج اکبر جو ہے وہ کسی کی دل جوئی کرنا حج اکبر سے بہتر ہے۔ میں مولانا روم کے الفاظ پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ دل بدستور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یہ مولانا روم کے الفاظ ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں بھی شامل ہے۔ اب آتے ہیں اپنا افسانے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یہ افسانہ تھوڑا یعنی دوسرے جتنے بھی ہمارے لیسن ہیں، اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سلیس اردو میں سب سے جو بڑا لیسن ہے، جو طویل لیسن ہے، وہ حج اکبر ہی ہے۔ ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے اور آخر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی، خرچ زیادہ، اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دایا مانا بچہ پالنے والی عورت، یہاں پر وہ کردار عباسی کو دیا گیا ہے۔ لیکن ایک تو بچے کی صحت کا فکر اور دوسری اپنے برادری والوں سے ہیٹے بن رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اپنے ہیٹے بن کر رہنے یعنی کم تر رہنے، وہ دیکھتا تھا کہ یعنی دوسروں کے گھروں میں آیا مامائیں کام کرتی ہیں، میرے گھر میں وہ برداشت، اس کا آیا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی آمدنی تھی نہیں، لیکن برادری والوں کے سامنے ہیٹا بن ان سے کم تر رہنے کی بھی خواہش نہیں تھی، اس لیے وہ یعنی تکلیف اٹھا کر یہ خرچ برداشت کرتا تھا۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا، اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ یعنی ایک تو خرچ زیادہ اور تکلیف اٹھا کر وہ خرچ پورا کرتا تھا، دوسرا دایا اور بچے کی جو محبت دیکھتا تھا، دایا انتہائی ضرور معلوم ہوتی تھی اور اسے جواب دینے کی جرت بھی نہ کر سکتا تھا۔ بڑھیا ان کے ہاں 3 سال سے نوکر تھی، اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، اور خواہ مخواہ کیچڑ نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ صابر کون ہے؟ صابر اس گھر کا بڑا ہے، اور جو شاکرہ کا شوہر ہے، شاکرہ اس کی بیوی ہے، نصیر ان کا بچہ ہے، اور دایا جو ہے وہ ان کے ہاں نوکر ہے۔ اب یہ 4 کردار ہیں اس افسانے میں 4 کردار ہے۔ دایا اپنا جو ہے جس کو عباسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، صابر حسین، شاکرہ اور نصیر، یہ 4 کردار ہیں۔ یہ پورا افسانہ 4 کرداروں پر گھومتا رہے گا۔ اب آتے ہیں کہ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی، اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، اور خواہ مخواہ کیچڑ نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا، مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو گھنٹوں دیکھتی رہتی اور بار بار پوچھتی رہتی، کیا اتنا کیوں، کتنا مہنگا ہو گیا؟ دایا کبھی تو ان کی بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، لیکن جب کبھی زیادہ تیز ہو جائیں تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی، قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں دیر ہو گئی، یکایک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی، وہ لپکی ہوئی گھر کی جانب چلی، شاکرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے کہا، بیوی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ اب شاکرہ کا کردار بھی اس میں ایڈ ہو گیا کہ سلیم بھی یعنی صرف نصیر رہتا ہے، باقی 3 کردار ایڈ ہو گئے یہاں تک۔ تو شاکرہ کی طبیعت یہاں پر آپ کو معلوم ہو گئی کہ وہ چڑچڑی عورت ہے، سفلا مزاج ہے،
ایک बुढ़िया जो सामान बाज़ार से लेकर आती है उसमें ख्वाह मखा के कीचड़ निकालती है, ख्वाह मखा उसकी जो है प्राइस पर, उसके रेट्स पर उस पर झगड़ा कर देती है, तो और वो बेचारी कसमें खाकर उससे जान छुड़ाती है। यानी शाकरा की तबीयत जो है वो चिड़चिड़ी, सफला मिजाज, और बुढ़िया जो है वो यानी उसके घर से अपने घर जितनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। शाकरा उस जवाब से और भी बरम हुई। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने लगी। शाकरा ने झड़क कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने उस हुक्म की तामील ज़रूरी नहीं समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा दूर फरू करने की उससे ज़्यादा कारगर तदबीर समझ न आई। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन लिया और बोली, तुम्हारा ये मक्कर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाओ। यहाँ तबीयत सैर हो गई। जब उसकी ये एक्टिविटी, ये जो कारगुजारी देखी दाया ने, तो दाया की तबीयत भर गई। उसने कहा, यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। मैं दबने में खैरियत समझ रही हूँ, नसीर से मोहब्बत करने में खैरियत समझ रही हूँ, लेकिन इसकी तबीयत ही कुछ और है, ये कुछ चाहती और है। दाया नसीर पर जान देती थी और ये समझती थी कि शाकरा उससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकरा और उसके दरमियान ऐसा मजबूत ताल्लुक़ था जिसे मामूली तिरछियाँ कमज़ोर न कर सकती थी। दाया से ज़ब्त न हो सका। बोली, बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई, बहुत तो पाँव घंटे की देर हो गई है, इस पर आप इतना झिला रही हैं। झिलाना मना गुस्सा दिखाना। झिला रही हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह देती, दूसरा और दरवाज़ा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज़्क़ भी देगा, मजदूरी का काल तो नहीं है। ये अपना दाया की तकवा है। दाया की तकवा है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो वही रिस्क देगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोहब्बत के बायस वो झुकी हुई थी शाकरा। तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है, तुम्हारे जैसी मामाएँ गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाया, हाँ खुदा आपको सलामत रखे, मामाएँ दाइयाँ बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठवाई मंगवा। अब उसने समझा, उसने उसे कहा कि जो जितने दिन काम किया है उसका हिसाब किताब जाकर मर्दाने में, मर्दाने का मकसद है कि साबिर हुसैन से डिस्कस करके अपनी तनख्वाह ले ले। तो दाया ने अजीब जवाब दिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप इन पैसों की नसीर मियाँ को मिठाई खिलवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर आ गए। पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। साबिर हुसैन खानगी तुर्दात। खानगी तुर्दात का मतलब क्या है कि घरेलू झगड़े। खानगी तुर्दात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना पाँव कांटों से बचे। यानी पाँव नंगे हों और आपको कांटों पर चलना हो तो ज़ाहिर है आप कांटों से बचने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। इसी तरह साबिर हुसैन घरेलू झगड़े से इसी तरह बचने की कोशिश करते थे। कांटों से बचे। ची बजबी होकर बोले, बात क्या हुई? ची बजी होकर बोलना यानी पेशानी में बल डालकर बोलना। शाकरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत जी नहीं चाहता, नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खिचड़ सूझती रहती है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थी, दिल नसीर के लिए तड़प रहा था। एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूँ, ये भी पर यह हसरत लिए उस घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लूट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का जोर दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम न चला तो बंदर और सिपाही और लोलो और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतल्लिक असर न हुआ। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। नसीर के मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई, आखिर सिसकते सिसकते सो गया। शाकरा ने सोचा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। अब नसीर को गोद से जुदा न करते थे, उसे रोज़ हवा खिलाने ले जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ चेहरा किसी तरह न पमता था। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और ज़ुकाम का ज़ोर था। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया।
صبح کا وقت تھا. یہاں پر لفظ صبح ہے. اکثر طور پر طلبہ یا اردو بولنے پڑھنے والے بھی پروننسیشن میں جو ہے صبح کے بجائے صبح کہتے ہیں، صبح کہتے ہیں، حالانکہ پروننسیشن جو ہے وہ صبح ہے. ویسے زبان کے لسانیات کے قانون کے مطابق جو غلط العام ہوگا وہ صحیح تصور کیا جائے گا. صبح کا وقت تھا. نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا. ڈاکٹروں کا علاج بے سود رہتا تھا. شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے بچے کو پردرد آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وہ شاکرہ سے بہت کم بولتے تھے. انہیں اس سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی. وہ نصیر کے اس ساری بیماری کا الزام اس کے سر رکھتے تھے. وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف، سفلہ مزاج، بے حس عورت تھی. آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا. پہلے سوال کا جواب مل گیا. شاکرہ کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شاکرہ کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شاکرہ کے اخلاق کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاکرہ نہایت کم ظرف، سفلہ مزاج اور بے حس عورت تھی. شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہیں کی دوا سے فائدہ ہو. صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، بڑے حکیم ہی نہیں، اگر لقمان بھی آ جائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. شاکرہ: تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہیں ہوگی؟ صابر: بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے. شاکرہ: تمہیں تو وہی دن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلا دے گی؟ صابر: اگر نہیں سمجھتی اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. شاکرہ: چپ بھی رہو، کیسی شگون زبان پر لاتے ہو، اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. صابر: ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا. اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اسی عباسی کے پاؤں پاس جاؤ اور اس کی منت کرو، التجا کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم پر ہے. شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ شاکرہ: تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی. میں تو شرم کے مارے تم سے نہیں کہا، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا، اگر مجھے دایا کا مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں کب کی منا لائی ہوتی. وہ مجھ سے کتنی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی. میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی. تم منت کرنے کو کہتے ہو، میں تو اس کے پیروں پر سر رکھ دوں گی، اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور جس طرح راضی ہوگی راضی کر لوں گی. شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہی، مگر امڈے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے. صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، میں تمہاری جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں. اب یہاں تک جو سبق کا انٹروڈکشن ہے، جو لیسن ہے آپ کا، وہ آپ نے تمام کرداروں کو دیکھ لیا کہ تمام کردار کس طرح کام کر رہے ہیں، تمام کرداروں کو کس طرح باری باری لیا جا رہا ہے. اب ان کرداروں کے پاس آپ نے یہ تو دیکھا کہ بھئی صابر حسین اپنے گھر کا بڑا ہے، شاکرہ اس کی بیوی ہے، نصیر اس کا بچہ ہے، ان کی آمدنی کم ہے لیکن پھر بھی دایا رکھنا لازم سمجھتے ہیں، کیونکہ برادری والے سب دایائیں رکھتے ہیں تو ان کے پاس نہ ہو تو وہ ان کی نظر میں کم تر ہوں گے. اب عباسی کون ہے؟ یہ عباسی جو دایا ہے یہ ہے کون؟ اب تھوڑا سا بیچ میں نبرنگ لگا کر پریم چند نے ہمیں اس کا انٹروڈکشن دیا ہے. اور پہلے یہ دیکھ لیں کہ عباسی ہے کون. عباسی دنیا میں اکیلی تھی. زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب پودا تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں جھاڑ دی. مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی. اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھی. وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو. وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی. وہ دن میں 2-3 مرتبہ ابٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے. وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے. ہمیشہ دوسروں سے بچوں کی کم خوراکی کا رویا کرتی. اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈے لاتی. رات جوں توں کر کے کاٹی. صبح کو وہ مکان میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ یکایک تازہ حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی. منا یاد آ گیا، آج حلوہ کون کھائے گا، آج گود میں کون بیٹھے گا، کون چکھے گا. وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی، چلو نصیر کو دیکھ آؤں. پھر آدھے راستے سے لوٹ گئی. اس طرح 2 ہفتے گزر گئے. عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا، نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی. اتفاق سے اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے.
محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا ایک بہانہ مل گیا، آمادہ سفر ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، وہ ہلکی ہلکی فواریں پڑ رہی تھی۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا، کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھروں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا، دنیا اس وقت بھی جانے والوں کا دامن پکڑے ہوئے تھی۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کسی طرح نہ اترتا، لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ کسی طرح گاڑی چلے، معلوم نہیں یہ ریل والے دیر کیوں کرتے ہیں۔ یکا یک اس نے صابر حسین کو بائسیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، کپڑے تربتر تھے، وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے۔ عباسی ماض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں، گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین نے اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی تم بھی حج کو چلی؟ عباسی نے انکسار سے کہا، ہاں یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم نہیں آنکھیں کب بند ہو جائیں، خدا کے یہاں بھی تو منہ دکھانے کے لیے کوئی سامان چاہیے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہے۔ صابر، اب تو جا رہی ہے تو نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ صابر حسین، اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی۔ کوئی 2 ہفتے تک تو شب و روز انا کی رٹ لگاتا رہا، اب 1 ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے، ساری دعائیں کر کے ہار گیا، کوئی نفع ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیا تھا چل کر تمہاری منت سماجت کر کے لے چلوں گا، کیا جانے تم دیکھ کر یہ طبیعت کچھ سنبھل جائے، لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں، تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا کیا تھا میں اتنی جرت کر سکوں، اور پھر کار ثواب میں رخنہ ڈالنے کا بھی تو خیال ہے۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ، حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت عزدی سے کیا چارہ۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، سامنے کی چیزیں تر بتر معلوم ہوتی ہوئی دل پر ایک عجیب وحشت کا غلبہ لگا ہو گیا۔ دل سے دعا نکلی، اللہ میری جان تیرے صدقے میں نصیر کا بال بیکا نہ ہو۔ رکعت سے گلا بھرایا، نہ معلوم بیچارے کی کیا حالت ہے۔ انداز وحشت سے بولی، دودھ تو پیتے ہیں نا صابر، تم دودھ پینے کو کہتی ہو، اس نے تو 2 دن سے آنکھیں تک نہیں کھولی۔ عباسی، یا میرے اللہ، ارے او کلی بیٹا، میرا سب اسباب گاڑی سے اتار، اب مجھے حج وج کچھ نہیں سوچتی۔ اب یہ محبت کا عالم ہے کہ عباسی کی نصیر سے کس قسم کی محبت ہے، جس محبت کے باعث وہ حج کا سفر چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، اور اسے حج وج کی اب فکر نہیں ہے۔ اب وہ چاہ رہی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ نصیر کے پاس پہنچ جائے۔ ہاں بیٹا جلدی کرو، میاں دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجئے۔ یکا روانہ ہوا، یکا کا مطلب ہے تانگا۔ یکا روانہ ہوا، سامنے سڑک پر بگیاں کھڑی تھی، گھوڑا آہستہ چل رہا تھا۔ عباسی بار بار جھنجھلاتی تھی اور یکا بان سے کہتی تھی، بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دوں گی۔ راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر غصہ آتا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ گھوڑے کے پر لگ جاتے، لیکن صابر حسین کا گھر قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور زور سے اچھلنے لگا۔ بار بار دل سے دعا نکلی، خدا کرے سب خیریت و عافیت ہو۔ یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا، دفتن عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اسے سر دبرا گیا۔ آخر صابر حسین کا مقام آ پہنچا۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے در کی طرف دیکھا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم بچہ بھوکا پیاسا شام کو گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ دروازے پر سناٹا تھا، چھایا ہوا تھا، مگر شاکرہ کے کمرے میں گئی۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکی لگائے تاک رہی تھی، غم و یاس کی زندہ تصویر تھی۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشم پرنم سے دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولیں۔ نصیر نے آنکھیں کھولیں، یک لمحہ تک دایا کو خاموشی سے دیکھتا رہا اور بولا، انا آئی۔ نصیر کا مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے، ایسے معلوم ہو گیا وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار کر بھگا دوں گا۔ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو نے کعبہ شریف بھی جانے نہ دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں ثواب ہوگا، اس حج کا نام ہے حج اکبر۔
اب جو اپنا دایا نے عبادت کی، جو دایا نے عبادت کی ہے، اس کے لیے تو مولانا روم نے کہا کہ دل بدستور کے حج اکبر است، اس نے حج اکبر جیت لیا، حج اکبر اتنا ثواب کما لیا۔ مگر ساگر کہتا ہے، عباسی کے لیے ساگر کہتا ہے یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، یہی ہے ذوق ابتدا کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ جو غم کے مارے ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہی بڑی عبادت ہے۔ اب آتے ہیں ہم لیسن کی طرف کہ بھئی لیسن سے آپ کو کیا سکھایا گیا؟ لیسن آپ کو آخر اتنا بڑا لیسن، اتنا بڑا افسانہ آپ کو کیوں پڑھایا گیا؟ پریم چند آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کتاب میں موجود ہر لیسن کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی معنی خیز بات ہمیں سمجھائی جاتا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے جو بڑی بات تھی سمجھانے والی وہ یہ تھی کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ملازم ہوتے ہیں، جو یعنی ہمارے گھر کا کام کاج کرتے ہیں یا دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اس جگہ کو، اس مقام کو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں اور اس دل لگی سے وہاں پر کام کریں۔ تو ایسی چیزیں ہی ہمیں افسانوں میں ملتی ہیں، ایسی چیزیں ہم افسانوں سے سیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف کہ پہلا سوال تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شاکرہ کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ عباسی نے حج کا سفر کیوں چھوڑ دیا؟ عباسی کو نصیر میاں کی شدید بیماری کا پتہ چلا اور صابر حسین اسے لینے کے لیے اسٹیشن پہنچا، تو عباسی نے نصیر میاں کی بیماری کی وجہ سے سفر چھوڑ دیا۔ اب عباسی کی نصیر سے محبت کس قسم کی تھی؟ وہ بلا شبہ اس کی ماں تو نہیں تھی، لیکن ماں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اب نصیر کی صحت کس علاج سے ہوئی؟ کوئی علاج کام نہیں آیا، تمام ڈاکٹروں کو، حکیموں کو دکھا کر تھک گئے، لیکن کوئی علاج نہیں آیا۔ آخر اس کا علاج جو تھا وہ عباسی کا گھر میں آنا تھا، عباسی کی محبت تھی، عباسی کا پیار تھا، جس سے وہ خوش ہوتا تھا۔ اب اسی خوشی کے باعث وہ پھر سے یعنی جو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا وہ پھر سے سرخ ہو گیا، پھر سے لال ہو گیا، پھر سے خوش ہو گیا۔ اب یہ اس کا علاج جو ہے صرف اور صرف عباسی کی وجہ سے ہی ممکن تھا اور عباسی کی وجہ سے ہی آیا۔ اب اس کے بعد ہے آپ کے جو اہم حوالہ جات ہوتے ہیں، سبق میں اہم حوالہ جات ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر سبق کے بعد ہم حوالے کی طرف آتے ہیں، حوالوں کی ڈیفینیشنز بتاتے ہیں، حوالوں کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ تو اکثر طور پر تو یہ کلاس 10 سے آپ سیکھ کر آتے ہیں۔ کلاس 10 میں بھی یعنی 10 کی اردو میں بھی حوالہ جات ہوتے ہیں، 9 کی سندھی میں بھی حوالہ جات ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ اکثر طور پر اساتذہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بھئی جو لائن ہمیں، جو جز ہمیں دیا گیا ہوتا ہے اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اس کو سلیس کر کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ بورڈ کا مقصد سلیس کر کے پیش کرنا نہیں ہوتا، سلیس تو پہلے سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم جو ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہی سلیس اردو ہے، آسان اردو ہے، تو اس سے مزید سلیس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اصل مقصد یہی ہوتا ہے بورڈ والوں کا کہ کوئی جز دے کر آپ سے اس کا حوالہ و تشریح مانگتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ لیسن پڑھا ہے یا نہیں ہے۔ حوالہ سے معلوم ہو جاتا ہے انہیں کہ سبق کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، اور تشریح میں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سبق کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے۔ تو ہم آتے ہیں حوالے کی طرف۔ پہلا حوالہ ہے، پہلا جز ہے، یہ تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ تو اس جز کی جب ہم تشریح کریں گے تو حوالہ کریں گے تو حوالے میں دو چیزیں ایڈ ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہوگی کہ حوالے میں ہم ایڈ کریں گے سبق کا نام اور مصنف کا نام، سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ اب اس کا حوالہ کس طرح بنے گا؟ جب اس جز کے نیچے ہم حوالہ لکھیں گے تو ہمیں لکھنا ہوگا مندرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق سلیس اردو سے لیا گیا ہے، جس کے سلیس اردو سے لیا گیا ہے، سبق کا نام یہاں پر ایڈ آپ کریں گے۔ مندرجہ بالا جز ہماری اردو کلاس کی سلیس اردو کے سبق حج اکبر سے لیا گیا ہے۔ اب حج اکبر جو ہے وہ آپ کے سبق کا نام ہے، اور پھر لکھیں گے جسے منشی پریم چند نے تحریر کیا ہے۔ منشی پریم چند وہی ہے جس کا اصل نام دھن پت رائے ہے۔ اب اسی طرح آپ کے یہ دونوں جز سبق کا نام اور
جو ہے اپنا مصنف کا نام آ جاتا ہے تو آپ کا حوالہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنا تشریح کی طرف۔ اس کے بعد آتے ہیں تشریح کی طرف۔ جب ہم تشریح میں دیکھتے ہیں تو تشریح میں بھی 2 جز ہوتے ہیں، تشریح میں بھی 2 جز ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک پس منظر، دوسرا پیش منظر۔ پس منظر کیا ہوتا ہے؟ پس منظر جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ ہر سبق کی فرسٹ پیرا آپ کا پس منظر ہے۔ جس طرح آپ مضمون لکھتے ہیں، مضمون کا پہلا حصہ جو ہے تعارف کہلاتا ہے، تو سبق کا پہلا حصہ ہو یا مضمون کا پہلا حصہ ہے وہ بھی تعارف کہلاتا ہے۔ اور اس تعارف کو ہم پہلی پیرا سے جو مکمل پیرا ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو جز تشریح کرنے کے لیے دیا گیا ہے، مطلب یہ جز یہ تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، تو دیکھیں گے کہ یہ سبق میں کس پیرا سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جس پیرا سے تعلق رکھتا ہے وہ پیش منظر ہے۔ یعنی پس منظر کون ہے؟ پس منظر انٹروڈکشن یعنی فرسٹ پیرا آف لیسن، جو لیسن کی سبق کی مضمون کی پہلی پیرا ہے وہ ہمارا پس منظر ہے۔ اور جس پیرا سے آپ کا جز لیا جا رہا ہے، جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، وہ جز جس پیرا سے ہوگا وہی پیرا آپ کا پیش منظر کہلائے گی۔ اب ہے آپ کو پس منظر اور پیش منظر کو جوڑنے کی باری۔ تو آپ کے تشریح کے قانون کے مطابق آپ نے 10 سے 12 سطور تشریح میں لکھنی ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کتاب میں کہ پس منظر کی 15 سطور ہیں اور پیش منظر کی 20 سطور ہیں، تو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ تو 35 سطور بن گئی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے پاس ایک یعنی جو حل ہے وہ ہے مختصر نویسی۔ آپ مختصر نویسی سے کام لیں گے۔ مختصر نویسی میں جو ان پس منظر اور پیش منظر کے اہم نکات ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں گے، اور ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد آپ ان کو ایک عبارت بنا کر پیش کریں گے۔ اور ان کو دونوں کو جوڑنے کے لیے اگر 2-4 لفظ آپ اپنی طرف سے لکھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ نے بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی تشریح جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کے اینیول پیپر کا لانگ سیکشن کا پہلا سوال ہوتا ہے اور اس میں 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اور 10 نمبر ٹیکنیک اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے حوالہ تو لکھا تھا، تشریح بھی لکھی تھی، لیکن نمبر کم آئے۔ نمبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر کوئی مسٹیک کر گئے، آپ کہیں پر کوئی مسٹیک کر گئے۔ ہو سکتا ہے آپ نے جب حوالہ لکھا ہو تو اس میں سبق کا نام لکھا ہو، مصنف چھوڑ دیا ہو، مصنف کا نام آپ کو نہیں آتا ہو، یا غلط لکھ کر گئے ہو، یا آپ نے حوالہ سرے سے ایسے آپ نے حوالہ ہی چھوڑ دیا ہو، آپ نے صرف تشریح کی ہو۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 10 نمبر سے آپ کے 4 نمبر کٹ جاتے ہیں، 6 نمبر آپ کے تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو اس 6 نمبر کو جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس جملے کو تشریح میں سمپل کر کے دیتے ہیں۔ حالانکہ سمپل کرنے کی، سلیس کرنے کی، آسان کرنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے جو ہے اپنا اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، آپ نے بتانا ہوتا ہے پس منظر اور پیش منظر، جس سے بورڈ والوں کو ایگزام لینے والے کو، ایگزامائنر کو جو آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کی کاپی اسیس کر رہا ہے، تو اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے اٹیمپٹ کیا ہے تو اسے اس سبق کے بارے میں انفارمیشن تھی، سبق کو جانتا تھا۔ فار ایگزامپل جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ کی تشریح سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ طالب علم کو پتہ ہے کہ اس افسانے حج اکبر میں کہ کتنے کردار ہیں۔ آپ ان کرداروں کو استعمال کریں گے، یعنی شاکرہ کو بھی استعمال کریں گے، عباسی کو بھی استعمال کریں گے، نصیر کو بھی استعمال کریں گے، صابر حسن کو بھی استعمال کریں گے۔ جب کرداروں کے نام لکھیں گے، کرداروں کو واضح کریں گے، کرداروں کو اپنی عبارت میں شامل کریں گے، تو چیک کرنے والے کو، اسیس کرنے والے کو یہ پتہ چلے گا کہ طالب علم نے لیسن اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے، تو آپ کو پورے نمبر دے گا وہ۔ اگر آپ نے کوئی چھوڑ دیا ہے، پس منظر کے بجائے صرف پیش منظر پہ رکھ دیا ہے، یا صرف پس منظر اور پیش منظر دونوں چھوڑ کر آپ نے یہ تمہارے بغیر بے حوال نہیں ہو، اس کو صرف سلیس کر کے 2 سطور میں آپ نے بیان کر گیا ہے، تو یہ تو پورے کا پورا غلط ہے، اس میں کوئی نمبر دینے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ طریقہ کار کو استعمال کریں گے، وہ جو تشریح حوالے اور تشریح کے سیکشنز ہیں، ان تمام سیکشنز کو، ان تمام ایلیمنٹس کو، عناصر کو استعمال کریں گے تو آپ کو پورے کے پورے نمبر ملیں گے۔ اسی طرح آپ کے 2 جو ہے اور جز جو ہے آپ کے پریکٹس کے لیے ہے۔ پہلا ہے یہ تماشے کسی اور کو دکھاؤ، یہ تماشے کسی اور کو دکھاؤ۔ اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیں گے، حوالہ وہی ہوگا جو آپ نے
پہلے کا لکھا ہے، کیونکہ ایک سبق سے اگر 20 جز دیے جائیں تب بھی سب کا حوالہ ایک ہی ہوگا، سب کا حوالہ ایک ہی ہوگا۔ یعنی آپ یہ تماشے کسی اور کو دکھاؤ، اگر اس کا حوالہ لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ مندرجہ بالا جز ہماری اردو کے کتاب کے سبق حج اکبر سے لیا گیا ہے، اور جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ یعنی حوالہ وہی ہوگا آپ نے جو پہلے کا لکھا ہے، اور جب اس کی تشریح کرنے کو آئیں گے تو آپ کا پس منظر وہی ہوگا جو پہلے کا ہے، آپ اس میں صرف پیش منظر ایڈ کریں گے۔ یعنی پیش منظر یہ دیکھیں گے کہ یہ جز کس پیرا سے لیا گیا ہے، اس پیرا کو ٹچ کر کے اس کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کی اس کی بھی تشریح بن جائے گی۔ آپ کا تیسرا جز ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تو نہیں ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ سے پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے، یہ عبارت لکھی جاتی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تو نہیں ہے۔ آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ بھئی کیا یہ الفاظ صابر حسین کے ہیں، کیا یہ الفاظ نصیر کے ہیں، کیا یہ الفاظ شاکرہ کے ہیں، کیا یہ الفاظ جو ہے وہ عباسی کے ہیں؟ تو یقیناً طور پر آپ نے لیسن سنا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ عباسی کے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا۔ اب تشریح کریں، جب اس کا حوالہ لکھیں گے، حوالہ وہی ہوگا جو آپ پہلے 2 جز کا کر چکے ہیں۔ تشریح میں جب آپ آئیں گے تو پس منظر وہی ہوگا جو آپ پہلے 2 جز کا کر چکے ہیں، اور صرف اگر تبدیل ہونا ہے حوالہ جات میں تو صرف تبدیلی آئے گی پیش منظر میں۔ پیش منظر تبدیل ہوتا رہے گا، حوالہ اور پس منظر سب کا ایک جیسا رہے گا، بھلے 3 کے بجائے 20 جز ہوں، سب کا اسی طرح ہوگا۔ تو آج کا یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کو اس سے زیادہ سہل اور آسان بنا کر پیش کریں گے، تاکہ آپ کو ایک مرتبہ یہ ویڈیو دیکھنے سے پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے، آپ کو دوبارہ پریکٹس کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور آپ ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس ویڈیو کو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو لیسن پڑھا ہے وہ کس صنف سے ہے اور اس کے کردار کون سے ہیں۔ ان کرداروں کو سمجھنے کے لیے ان کی باتیں یاد کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمام سوالات کے جواب آپ بآسانی دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو ان سوالات میں ایک اسائنمنٹ اور بھی دے رہا ہوں کہ جہاں پر شاکرہ کا کردار، عباسی کا کردار، نصیر کا کردار پیش کیا گیا ہے، تو آپ کے سلیبس کی ایکسرسائز میں صابر حسین کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹ کے آپ کے پاس یہی سوال آئے کہ بھئی صابر حسین کے کردار پر روشنی ڈالیں، تو صابر حسین کس قسم کے شخص تھے؟ وہ خانگی ترداد سے بچتے تھے، حلیم شخص تھے، رحم دل تھے، خواہ کی کیچڑ نکالنا کسی کے کام میں اس کی عادت نہ تھی۔ اسی طرح کی کردار آپ اس کے کچھ الفاظ اور بھی ڈھونڈ لیں اور بھی اسے سیل بنا دیں، اس کردار پر بھی روشنی ڈالیں، کاپی اٹھا کر اس کردار کو لکھیں۔ ان 2 جز کی پریکٹس کے لیے حوالہ جات کے حوالہ بھی لکھیں اور تشریح بھی لکھیں، انشاءاللہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو لیسن پر اچھی دسترت ہوگی۔ یہ پورے لیسن اور پوری ویڈیو جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ اردو زبان و ادب چینل کی طرف سے ہے، اور ان طلباء کے لیے ہے جو فرسٹ ایئر کلاس میں آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں، اور اس خاص طور پر کووڈ-19 کو میں پیش کروں گا کہ اس کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو آخر تک جاری رہے گا، نہ فقط فرسٹ ایئر کلاس تک بلکہ 10th کلاس، فرسٹ ایئر، انٹر، بی ایس، ایم اے، لیکچرشپ، اسسٹنٹ پروفیسر، گیٹ اسپیشل، اپنا گیٹ سبجیکٹ اور این ٹی، اس تمام چیزوں کو اس میں جو ہے ایڈ کیا جائے گا اور تمام لوگوں کے آسانی پیدا کی جائے گی۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں۔ مہربانی، اللہ حافظ۔